ज़ायशा तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मिशाइल ने अपना लहंगा झुर्कियों में उठाए कमरे में दाखिल होते हुए अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर कहा। ज़ायशा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। अभी अभी ब्यूटिशियन इसे तैयार करके गई थी। कैसी लग रही हूँ मैं? मिशाइल वो मेहंदी के फंक्शन के लिहाज से सजी धजी गोल गोल घूम कर खिलखिलाती हुई बोली। बहुत प्यारी लग रही हो। ज़ायशा ने इसका फूलों वाला मांग टिक्का दुरुस्त करते हुए कहा। मिशाइल ने शरारती अंदाज में बताया कि शहर बानो फुप्पो इसे लेने भेजा है क्योंकि सब मेहमान दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। बातों ही बातों में ज़ायशा ने इसे घूरा तो मिशाइल ने हंसते हुए धमकी दी कि वो बलोच खानज़ादा से इसकी शिकायत कर देगी। ज़ायशा ने हल्की सी चुप रसीद की और दोनों नीचे हाल की तरफ बढ़ीं जहाँ सबकी नज़रें इन पर थम गईं। ज़ायशा ने किसी की परवाह नहीं की और इसे स्टेज पर बिठा दिया जहाँ रस्मों का आगाज़ हो गया था। ज़हरा बेगम अपनी बेटी की खुशी देखकर सदके वारी जा रही थी। फंक्शन में कोई मर्द नहीं था। सब लड़कियां हंसी मजाक और नाच गाने में मसरूफ़ थीं कि रात के 2 बज गए और मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। ज़ायशा और मिशाइल वापस कमरे में आईं तो ज़ायशा फ्रेश होने चली गई। इसी दौरान ज़ायशा के मोबाइल पर लगातार मैसेजेस आने लगे। मोबाइल लॉक था इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा था। अचानक कॉल आने लगी। कॉल हमज़ा की थी। मिशाइल की शरारती रग फड़फड़ाई और इसने कॉल उठाने की कोशिश की मगर कॉल कट गई। ज़ायशा वॉशरूम से निकली तो मिशाइल के हाथ में अपना फ़ोन देखकर इसके पीछे भागी। मिशाइल मेरा फ़ोन वापस कर दो, मुझे हमज़ा से बात करनी है। ज़ायशा ने इससे बाहर जाने का कहा मगर वो बज़िद थी कि नहीं जाएगी। ज़ायशा ने आंखें दिखाईं तो मिशाइल मासूम बन गई। आपी मैं आपकी बातें नहीं सुनूंगी, मुझे नींद आ रही है, मैं यहीं सो जाऊंगी। ज़ायशा ने सख्ती से मना किया। तुम बाहर जाओ, कल भी तुम खिड़की से मेरी बातें सुन रही थी। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मिशाइल को बादले नाख्वास्ता बाहर जाना पड़ा मगर इसने बाहर जाकर देखा तो सब कमरे लॉक थे। वो वापस मुड़ी। आपी मैं कहाँ जाऊँ, सब कमरे तो भरे हुए हैं, बाहर लॉन में भी कोई देख लेगा तो क्या कहूँगी। ज़ायशा ने सोचा और फिर इसे एक तरकीब सूझी। तुम ऐसा करो, बलोच भाई के कमरे में चली जाओ, वो नाइट ड्यूटी पर हैं और सुबह लौटेंगे। मिशाइल पहले तो हिचकिचाई क्योंकि इसे बलोच खानज़ादा से बहुत डर लगता था मगर ज़ायशा के यकीन दिलाने पर वह बलोच के कमरे में चली गई और थकन की वजह से फ़ौरन बेड पर गिरकर सो गई। ठीक 3 बजे बलोच घर में दाखिल हुआ। पूरा घर खामोश था। वो थका हारा अपने कमरे में आया और लाइट्स ऑन किए बगैर ही फ्रेश होकर अंधेरे में धड़ाम से बेड पर गिरा। इसी लम्हे एक निस्वानी चीख ने इसे चौंका दिया। इसने हैरत से कहा कि कोई इसके पीछे दबा हुआ घुट्टी घुट्टी आवाज़ें निकाल रहा है। बलोच ने फ़ौरन साइड लैंप ऑन किया तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें फैल गईं। बेड पर मिशाइल थी जो खौफ से थरथरा कर कांप रही थी। चीखना मत, बलोच ने इसके मुंह पर हाथ रखकर सख्ती से कहा। मिशाइल ने तेजी से सर हिलाया तो बलोच ने हाथ हटाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ायशा अपनी ने तो कहा था आप सुबह आएंगे, वो रूहान सी होकर बोली। बलोच के लबों पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। मैडम, ये मेरा कमरा है, यहाँ मुझे नहीं आपको बताना है कि आप मेरे बेड पर क्या कर रही हैं। इसने शरारत से आंख दबाई तो मिशाइल झेंप गई। पीछे हटें बलोच भाई, वो इसे पीछे धकेलने लगी मगर बलोच ने इसके हाथ काबू कर लिए। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी मर्जी के बगैर जा नहीं सकती। इसके लहजे में एक अजीब सा अख्तियार था जिसने मिशाइल को खामोश कर दिया। इसने मिशाइल को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। तुम्हें याद है वो बचपन का पिंक फ्रॉक जो तुमने मुझसे फरमाइश करके मंगवाया था?
تم تب بھی میری شہزادی لگتی تھی اور آج بھی میری ملکیت ہو۔ میشائل اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے تو وہ دن تو یاد تھا، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کاغذ پر اس کے بابا نے انگوٹھا لگوایا تھا وہ ان کا نکاح نامہ تھا۔ بلوچ خانزادہ کے انکشاف نے میشائل کے حواس گم کر دیے تھے۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور انکار لیے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ بلوچ نہایت سکون سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ استغفر اللہ، بلوچ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ ماما نے کہا تھا کہ نامحرم سے بات کرنا گناہ ہے، اور آپ تو… میشائل کی بات کاٹتے ہوئے بلوچ نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اور تمہاری ماما نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، نامحرم نہیں؟ اس گھر میں میرا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ میشائل نے غصے میں اس کے بازو پر دانت گاڑ دیے۔ بلوچ نے گرا کر اسے چھوڑا تو وہ بیڈ سے نیچے اتری۔ میں نہیں مانتی، میں صدقے میں ہوں، میں کسی صدمے سے چلی جاؤں گی۔ اس کی معصومانہ دھمکی پر بلوچ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور نکاح نامے کی وہ تصویر اس کے سامنے کر دی جسے دیکھ کر میشائل کی زبان گنگ ہو گئی۔ میرا ایک عدد شوہر بھی ہے اور مجھے پتہ تک نہیں۔ میشائل نے تپ کر اسے گھورا، جیسے سارا قصور بلوچ کا ہی ہو۔ اگر پتہ چل جاتا تو پھر کیا کرتی تم؟ بلوچ نے دلچسپی سے پوچھا۔ میشائل نے ہاتھ نیچا کر کہا، پھر میں بھی آپ سے موبائل پر باتیں کرتی جیسے عائشہ کرتی ہے، اور آپ سے ڈھیر سارے گفٹس مانگتی۔ بلوچ کی اس عجیب لاجک سن کر دنگ رہ گیا۔ اسے لگا تھا کہ نکاح کا سن کر وہ روئے گی یا ہنگامہ کرے گی، مگر یہاں تو فرمائشوں کی فہرست تیار ہو رہی تھی۔ صبح کے 4 بج چکے تھے اور وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مگن تھے کہ اچانک میشائل کو ہوش آیا۔ میں عائشہ آپی کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بلوچ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی نہیں، تھوڑی دیر مجھے سکون کی نیند لینے دو۔ اس نے میشائل کو اپنی طرف کھینچ کر کروٹ بدلی تو میشائل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اسے پہلی بار بلوچ کی قربت سے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگلی صبح بارات کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حویلی کے وسیع لاؤنج میں سجاوٹ ہو رہی تھی اور عائشہ اپنی بہن میشائل کی مدد سے تیار ہو کر باہر آئی۔ بلوچ پچھلے 20 منٹ سے گاڑی میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی میشائل اپنی لانگ میکسی سنبھالتے باہر آئی، بلوچ کی نظریں اس پر تھم گئیں۔ وہ آج قیامت ڈھا رہی تھی۔ واؤ بلوچ، یہ گجرے میرے لیے ہیں۔ ڈیش بورڈ پر پڑے گجرے دیکھ کر میشائل چہک اٹھی۔ بلوچ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی میں بھی ایک اقرار تھا۔ عائشہ نے بیک مرر سے یہ سب دیکھ کر مسکرا دی، جبکہ بلوچ کے سنجیدہ چہرے پر نظر پڑتے ہی میشائل نے منہ بسور لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بلوچ اب بھی وہی خران پولیس والا بن رہا ہے۔ سارا راستہ میشائل غصے میں باہر دیکھتی رہی، جبکہ بلوچ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے شیشے سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ گھر پہنچتے ہی میشائل منہ پھیلائے گاڑی سے اتری اور عائشہ کو اندر لے گئی۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اسے پیچھے سے کھینچا اور ایک کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میشائل چیخنے ہی والی تھی کہ بلوچ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ بلوچ، چھوڑیں مجھے، آپ پھر سے وہی کر رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ اتنی سی ہو تم اور غصہ اتنا؟ بلوچ اس کے قد پر چوٹ کرتے ہوئے بولا تو میشائل تپ گئی۔ میں اتنی سی نہیں ہوں، آپ ہی ایف ٹاور بنے پھر رہے ہیں۔ بلوچ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل سے نیلے رنگ کا شاپر نکال کر اس کے سامنے پھیلا دیا۔ ناراضگی ختم کرو، یہ تمہارے گجرے ہیں۔ اس نے میشائل کی کلائی تھام کر اسے گجرے پہنائے اور اس کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ دیے۔ میشائل کا غصہ برف کی طرح پگھل گیا، مگر بلوچ کا لمس اسے بے حال کر رہا تھا۔ اب جاؤں؟ مہندی پر میرا نام لازمی لکھوانا۔
اس نے مشیل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ تیر کی طرح وہاں سے غائب ہو گئی۔ مہندی کا فنکشن اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھا۔ حویلی کے لان میں موسیقی کی دھنوں پر لڑکیاں رقص کر رہی تھیں، مگر عائشہ کی نظریں مسلسل مشیل کو تلاش کر رہی تھیں۔ مشیل ایک کونے میں بیٹھی اپنی ہتھیلیوں پر سجی مہندی کو نہار رہی تھی، جہاں باریک حروف میں بلوچ لکھا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اسے حکم دیا گیا تھا۔ عائشہ اس کے پاس آئی اور شرارت سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو آخر کار تم نے اپنے محافظ کا نام لکھوا ہی لیا؟ مشیل نے شرما کر اپنا ہاتھ چھپا لیا۔ اس کا دل اب بھی اس لمس کو محسوس کر رہا تھا جو بلوچ نے کمرے میں چھوڑا تھا۔ ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی تھی کہ عائشہ کی نظر ایک اجنبی لڑکے پر پڑی جو ہال کے دور دروازے پر کھڑا موبائل سے مسلسل تصاویر بنا رہا تھا۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کا رخ مشیل کی طرف ہے۔ وہ فوراً چوکنا ہو گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ہال کے صدر دروازے سے بلوچ خانزادہ کسی طوفان کی طرح داخل ہوا۔ بلوچ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے اسٹیج پر بیٹھی مشیل کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ جہاں تھی وہیں جم کر رہ گئی۔ بلوچ سیدھا اس لڑکے کی طرف بڑھا جس نے موبائل چھپانے کی کوشش کی، مگر بلوچ کی عقابی نظروں سے بچنا ناممکن تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا موبائل چھینا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا کہ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت کی طرف موبائل کا رخ کرنے کی؟ بلوچ کی آواز کی گرج نے سب کے دل دہلا دیے۔ اس نے موبائل ان لاک کروا کر جب گیلری دیکھی تو وہاں مشیل کے مختلف زاویوں سے لی گئی تصاویر تھیں۔ بلوچ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے تمام تصاویر ڈیلیٹ کیں اور اس لڑکے کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے شفیق حالدار کو کال کر دی۔ ہال میں موجود سب لوگ بلوچ کے اس روپ کو دیکھ کر سہم گئے تھے، مگر مشیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ بلوچ نے سب کے سامنے اسے بھی بری طرح ڈانٹا تھا۔ دبئی سے آئے مہمانوں کا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں تمہاری زبان کھینچ لیتا، بلوچ نے مشیل کے پاس آ کر سرد لہجے میں کہا، اور اس کا دوپٹہ جو گلے میں لٹک رہا تھا اسے کھینچ کر اس کے سر پر جمایا۔ عزت ہو تم میری، تماشا نہیں کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر تمہیں دیکھتا رہے۔ جاؤ اور مما کے پاس جا کر بیٹھو۔ بلوچ کے اس تلخ لہجے نے مشیل کا دل توڑ دیا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ عائشہ نے بلوچ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد پورے 1 مہینے تک ان دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ بلوچ اپنے ایک نئے مشن میں ایسا مصروف ہوا کہ اسے گھر آنے کا وقت نہ ملا، اور ادھر مشیل نے خود کو کتابوں اور خاموشی کی چادر میں لپیٹ لیا۔ اسے ہر وقت وہ سرخ آنکھیں یاد آتی جو اس دن غصے سے اسے گھور رہی تھیں۔ 1 مہینے بعد جب بلوچ کا کیس حل ہوا اور وہ گھر واپس آیا تو اس نے محسوس کیا کہ حویلی میں وہ چہکار کہیں کھو گئی ہے۔ مشیل کہاں ہے؟ اس نے شہر بانو پھپھو سے پوچھا تو پتہ چلا کہ اسے کئی دنوں سے بخار ہے اور وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی۔ بلوچ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اپنی اس دن کی سختی پر پچھتاوا ہوا اور رات کے وقت خاموشی سے کھڑکی کے راستے مشیل کے کمرے میں داخل ہوا۔ مدھم روشنی میں مشیل بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ بخار کی تپش سے تمتما رہا تھا۔ بلوچ نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر تک کانپ گئی۔ کیوں اپنا خیال نہیں رکھتی ہو تم؟ بلوچ کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک ایسی مٹھاس تھی جس نے مشیل کے بند ٹوٹے ہوئے مجبور کر دیا۔ اس نے بلوچ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ آپ بہت برے ہیں بلوچ، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ بلوچ نے مشیل کا ہاتھ دوبارہ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں برا ہوں یہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن یہ برا شخص تمہارے بغیر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ اس کا کیا؟ مشیل نے اپنی بھیگی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ اس کے لہجے میں ابھی بھی وہی خفگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے
آپ کی وہ سرخ آنکھیں کتنی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ مجھے مار ہی دیں گے۔ بلوچ نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بالکل مقابل بیٹھ گیا۔ جب کوئی دوسرا میری بیوی کی تصویر لے رہا ہو اور وہ بیگم صاحبہ مزے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو تو میرا غصہ جائز تھا۔ مشعل، تم میری عزت ہو اور میں کسی کو اپنی عزت کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مشعل نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ اسے احساس ہوا کہ بلوچ کی وہ سختی دراصل اس کے لیے اس کی بے پناہ محبت اور فکر تھی۔ اچھا چھوڑو یہ ناراضگی، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ بلوچ نے مسکراتے ہوئے صوفے پر رکھا ہوا ایک بڑا سا گفٹ باکس اٹھایا۔ مشعل کی آنکھیں تجسس سے چمک اٹھیں۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا، اس کے اندر ایک خوبصورت سا پنک ٹیڈی بیئر اور ڈھیر سارے چاکلیٹس دیکھ کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ واؤ بلوچ، یہ کتنا پیارا ہے! اس نے فوراً ٹیڈی بیئر کو گلے لگایا۔ بلوچ نے جلے کڑے انداز میں ٹیڈی بیئر اس کے ہاتھ سے کھینچ کر دوسری طرف پھینکا۔ دور سے دیکھو اسے، یہ میرا رقیب بن رہا ہے۔ مشعل کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ بلوچ کی اس معصومانہ جیلسی پر قربان جانے لگی۔ بلوچ نے باکس سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جس میں سونے کی ایک نہایت نفیس انگوٹھی تھی۔ اس نے مشعل کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور وہیں اپنے لب رکھ دیے۔ مشعل کا بخار جیسے پل بھر میں اڑ گیا تھا۔ وہ اب بالکل پہلے والی چلبلی مشعل بن چکی تھی۔ بلوچ، آپ اتنے اچھے گفٹس لائے ہیں تو میں آپ سے ناراض کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس نے شرارت سے کہا تو بلوچ نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ صرف گفٹ سے بات نہیں بنے گی، مجھے وہ وقت بھی چاہیے جو تم سے 1 مہینے سے مجھ سے چھین رکھا ہے۔ اسی اثنا میں شہر بانو پھپھو کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دی۔ وہ مشعل کا حال پوچھنے آ رہی تھی۔ بلوچ نے فوراً لائٹس آف کی اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ شریفوں کی طرح دروازے سے کیوں نہیں جاتے آپ؟ مشعل نے دبی آواز میں پوچھا تو بلوچ نے آنکھ ماری۔ چوری کا مزہ ہی کچھ اور ہے میڈم۔ وہ جیسے ہی کھڑکی سے غائب ہوا، شہر بانو اندر داخل ہوئی۔ مشعل کو کھلکھلاتا دیکھ کر وہ حیران رہ گئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اسے تیز بخار تھا۔ اگلے 2 دن مشعل کے یونیورسٹی کے آخری پیپر تھے۔ بلوچ نے اسے خود ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیپر کا آخری دن تھا اور مشعل کا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا۔ وہ حال میں اپنا پیپر حل کر رہی تھی کہ اچانک ایگزامین نے اس کا پیپر چھین لیا۔ مشعل، تم چیٹنگ کر رہی ہو، سر کے ان الفاظ نے جیسے اسے سکتہ میں ڈال دیا۔ اس کی چیئر کے نیچے ڈھیر ساری چیٹس پڑی ملی تھیں جبکہ مشعل نے چیٹنگ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب اس کی کلاس فیلو عذرا کی چال تھی جو مشعل سے جلتی تھی۔ ایچ او ڈی نے پولیس بلانے کی دھمکی دی اور جب پولیس آئی تو سامنے بلوچ خانزادہ کو کھڑا دیکھ کر مشعل کی جان نکل گئی۔ اسے لگا اب بلوچ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بلوچ نے نہایت سنجیدگی سے سب کا بیان لیا۔ اسے مشعل پر پورا بھروسہ تھا مگر وہ قانون کا آدمی تھا۔ اس نے عقابی نظروں سے عذرا کے چہرے پر موجود گھبراہٹ کو پکڑ لیا اور چند ہی لمحوں میں شک اگلوا لیا کہ عذرا نے ہی وہ چیٹس وہاں پھینکی تھی۔ ایچ او ڈی نے مشعل سے معافی مانگی اور اسے ایکسٹرا ٹائم دیا گیا۔ جب مشعل ہال سے باہر نکلی تو بلوچ جیپ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فخر اور پیار کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ مشعل کا پیپر ختم ہوا تو وہ بھاگتی ہوئی بلوچ کے پاس پہنچی۔ اس کا چہرہ خوشی اور تشکر سے دمک رہا تھا۔ شکریہ بلوچ، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں تو بدنام ہو جاتی، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی ہانپتے ہوئے کہا۔ بلوچ نے گاڑی سٹارٹ کی اور ایک گہری نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے مشعل، میں نے وہی کیا جو میرا فرض تھا، ایک پولیس افسر کے طور پر بھی اور تمہارے شوہر کے طور پر بھی۔ راستے بھر بلوچ خاموش رہا مگر اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔
جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کی تیاری کر رہا ہو۔ گھر پہنچتے ہی حویلی کا ماحول بدلا ہوا تھا۔ فارغ صاحب اور شہر بانو پھپھو ڈرائنگ روم میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ بلوچ کے قدموں کی چاپ سن کر وہ سب چونک گئے۔ بلوچ بیٹا تم آ گئے، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، فارغ صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ بلوچ نے میشائل کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ان کے پاس جا بیٹھا۔ بیٹا حمزہ اور عائشہ کی شادی کی تاریخ تو پکی ہو ہی گئی تھی اور ہم سوچ رہے تھے کہ کیوں نہ اسی دن تمہاری اور میشائل کی رخصتی بھی کر دی جائے۔ یہ سن کر بلوچ کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے تھم گئی۔ وہ تو برسوں سے اسی گھڑی کا منتظر تھا، مگر اسے فکر تھی تو صرف میشائل کی، کیونکہ وہ ابھی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی تھی۔ بلوچ نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر جھکا کر اپنی رضامندی دے دی۔ ادھر کمرے میں جب عائشہ نے میشائل کو یہ خبر سنائی تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ رخصتی؟ ابھی تو میں نے اپنی ڈگری بھی ہاتھ میں نہیں لی، اور بلوچ بھائی وہ تو اتنے غصے والے ہیں۔ میشائل کا دل خوف اور ایک انوکھی بے چینی سے بھر گیا۔ رات کے وقت میشائل چھت پر کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر شال ڈالی۔ وہ مڑی تو سامنے بلوچ کھڑا تھا۔ رخصتی کا سن کر اتنا ڈر گئی ہو کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا؟ بلوچ نے نرمی سے پوچھا۔ میشائل نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بلوچ کیا آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ کیا آپ مجھے اسی طرح ڈانٹیں گے جیسے اس دن مہندی پر ڈانٹا تھا؟ بلوچ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور نہایت محبت سے اسے اپنے قریب کیا۔ میشائل میری سختی صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے، تمہاری راہ میں رکاوٹ بننے کے لیے نہیں۔ تم جتنا پڑھنا چاہو گی میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ رہی بات ڈانٹنے کی تو وہ حق تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی شرارت پر میشائل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس رات بلوچ نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کا محافظ بن کر رہے گا، حاکم بن کر نہیں۔ اگلے چند دن حویلی میں جیسے طوفان آ گیا۔ خریداریوں اور تیاریوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ کسی کو سر کھجانے کی فرصت نہ ملی۔ میشائل اور عائشہ کے عروسی جوڑے تیار ہو چکے تھے، مگر میشائل اب بھی اکثر اکیلے بیٹھے سوچتی تھی کہ اس کی زندگی کتنی جلدی بدلنے والی ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے بلوچ نے میشائل کو ایک خفیہ پیغام بھیجا کہ وہ پچھلے لان میں آئے۔ میشائل چوری چھپے وہاں پہنچی تو دیکھا کہ بلوچ نے پورا لان چھوٹی چھوٹی موم بتیوں سے سجا رکھا تھا۔ یہ سب کیا ہے بلوچ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بلوچ نے اسے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ پہنایا جس پر بی اور ایم لکھا ہوا تھا۔ یہ ہماری نئی زندگی کا آغاز ہے میشائل، کل تم صرف میری ہو جاؤ گی، ہمیشہ کے لیے۔ اس لمحے بادل گرجے اور ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں بھیگتے ہوئے بلوچ نے میشائل کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی۔ حویلی کے صحن میں شہنائیوں کی گونج تھی اور فضا میں عطر کی بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ آج عائشہ اور میشائل دونوں کی رخصتی کا دن تھا۔ جہاں عائشہ حمزہ کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے لیے پر امید تھی، وہیں میشائل کا دل ایک عجیب سی دھڑک کا شکار تھا۔ وہ گہرے سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ تانے کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اسے انتظار تھا تو اپنے اس محافظ کا جو آج باقاعدہ اسے اپنا بنانے والا تھا۔ بلوچ خانزادہ سفید رنگ کی شیروانی میں ملبوس، سر پر کلاه سجائے جب ہال میں داخل ہوا تو سب کی نظریں اس کے رعب دار وجود پر ٹھہر گئیں۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ پرانی سختی نہیں بلکہ ایک ایسی جیت کی چمک تھی جو برسوں کی منتوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو حویلی کے در و دیوار بھی جیسے اداس ہو گئے۔ فارغ صاحب نے جب باری باری اپنی دونوں بیٹیوں کے سر پر قرآن پاک کا سایہ کیا تو میشائل کی سسکیاں بندھ گئیں۔ ماما میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟
وہ زہرا بیگم کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ بلوچ جو دور کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مشعل کا ہاتھ تھاما اور نہایت نرمی سے اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مشعل نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بلوچ نے گاڑی سٹارٹ کی اور تھوڑی دور جا کر ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک دی۔ اس نے ٹیشو پیپر سے مشعل کے آنسو صاف کیے۔ اگر تم اسی طرح روتی رہی تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ پولیس والا تم پر تشدد کر کے لے جا رہا ہے؟ اس بات پر مشعل نے روتے ہوئے مسکرا دیا۔ بلوچ کے گھر پہنچنے تو وہاں کا ماحول حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ شہر بانو پھپھو نے روایتی انداز میں جوڑے کا استقبال کیا اور مشعل کے سر پر پیار دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مشعل کی نظریں بیڈ پر رکھی سرخ گلاب کی پتیوں پر پڑیں۔ پورا کمرہ موم بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھ گئی۔ اسے اب اپنی نئی زندگی کی حقیقت کا احساس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلوچ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور مشعل کے قریب آ کر بیٹھا۔ تو میڈم، اب آپ اس گھر کی باقاعدہ مالکن بن چکی ہیں۔ کوئی حکم؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ مشعل نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ کیا آپ واقعی مجھے پڑھنے دیں گے؟ کیا کل سے مجھے بھی کچن میں لگا دیں گے؟ بلوچ نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلیوں میں پہنی وہی انگوٹھی چومی جو اس نے گفٹ کی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا مشعل، اور بلوچ خانزادہ اپنے وعدے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ تم پڑھو گی اور اپنی منزل بھی پاؤ گی، بس شرط یہ ہے کہ تم ہر حال میں میری رہو گی۔ اس نے مشعل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رات کا آخری پہر تھا جب بلوچ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور مشعل کے سامنے رکھی۔ یہ وہی ڈائری تھی جو بچپن میں بلوچ نے اس کے نام لکھی تھی، جس میں اس نے مشعل کی ہر چھوٹی بڑی پسند کا ذکر کیا تھا۔ مشعل اسے پڑھ کر حیران رہ گئی کہ بلوچ برسوں سے اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا ہے۔ ابھی وہ ڈائری پڑھ ہی رہی تھی کہ بلوچ کے موبائل پر ایک ایمرجنسی کال آئی۔ اس کا چہرہ لمحوں میں سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے ابھی جانا ہوگا مشعل، ایک ضروری کیس ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور اپنی وردی کی طرف لپکا۔ مشعل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج کی رات تو رک جائیں بلوچ۔ مگر بلوچ کی نظروں میں فرض کی پکار تھی۔ اس نے مشعل کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مشعل اکیلی کمرے میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ بلوچ کے جانے کے بعد مشعل پوری رات مصلے پر بیٹھی اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی رہی۔ دل کسی ان کہے خوف سے لرز رہا تھا۔ شادی کی پہلی رات اور شوہر کا یوں اچانک کسی خطرناک منشن پر چلے جانا اسے بے چین کر رہا تھا۔ صبح کے 6 بجے جب حویلی کے صدر دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی تو وہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ سامنے بلوچ کھڑا تھا۔ اس کی وردی پر خون کے دھبے تھے اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ مشعل اسے اس حال میں دیکھ کر بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے کہا تھا نا مشعل، تمہارا محافظ اتنی آسانی سے تمہیں چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ بلوچ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اسے حصار میں لیتے ہوئے نہایت نرمی سے کہا۔ اس نے ایک بڑے دہشت گرد نیٹ ورک کو رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، جس کی وجہ سے پورے محکمے میں اس کی بہادری کے چرچے تھے۔ اس واقعے کے بعد زندگی ایک پرسکون ڈگ پر چلنے لگی۔ بلوچ نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے مشعل کا داخلہ اس کی پسند کی یونیورسٹی میں کروا دیا، جہاں وہ اپنی ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر رہی تھی۔ بلوچ اکثر اسے خود یونیورسٹی چھوڑنے جاتا اور لینے جاتا۔ اس کی وہی پرانی جیلسی اب بھی برقرار تھی، لیکن اب اس میں غصہ کم اور محبت زیادہ تھی۔ ایک شام جب مشعل اپنی لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، بلوچ چپکے سے وہاں پہنچا اور اس کی کتاب کے اوپر ایک گلاب کا پھول رکھ دیا۔ بلوچ، یہاں سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مشعل نے شرما کر ادھر دیکھا۔ بلوچ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ دیکھنے دو، سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ ضدی لڑکی صرف بلوچ خانزادہ کی ملکیت ہے۔
میشیل اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے احساس ہوا کہ بلوچ کی سختی دراصل اس کی ڈھال تھی جس نے اسے زمانے کی ٹھوکروں سے بچا رکھا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ میشیل کی ڈگری مکمل ہوئی تو بلوچ نے اس کی اعزاز میں ایک بڑی پارٹی رکھی جہاں پورا خاندان موجود تھا۔ عائشہ اور حمزہ بھی اپنی خوشگوار زندگی میں مگن تھے اور آج سب ایک ساتھ جمع تھے۔ فارس صاحب اپنی دونوں بیٹیوں کو خوش دیکھ کر نہال ہو رہے تھے۔ پارٹی کے اختتام پر جب سب مہمان چلے گئے تو بلوچ میشیل کو لے کر ٹیرس پر آیا جہاں سے پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میشیل، آج میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ بلوچ نے اسے ایک فائل تھمائی۔ میشیل نے فائل کھولی تو وہ ایک نئے گھر کے کاغذات تھے جو بلوچ نے خاص طور پر میشیل کی پسند کے مطابق ڈیزائن کروایا تھا۔ یہ ہمارا اپنا گھر ہے جہاں صرف میں اور تم اور ہماری ڈھیر ساری خوشیاں ہوں گی۔ بلوچ کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میشیل نے ان کاغذات کو سینے سے لگا لیا اور بلوچ کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اسے صرف اپنے لیے بے پناہ عشق نظر آیا۔ آپ جانتے ہیں بلوچ، بچپن میں جب ہمارا نکاح ہوا تو میں بہت روئی تھی کہ پتہ نہیں میرا شوہر کیسا ہوگا، لیکن آج مجھے فخر ہے کہ میرا شوہر ایک ایسا انسان ہے جو میری عزت کا محافظ بھی ہے اور میری خوشیوں کا ضامن بھی۔ بلوچ نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اس کے کان میں وہی جملہ دہرایا جس نے ان کی محبت کی بنیاد رکھی تھی، فقط تم میری ہو میشیل، بس میری، اور اس حق کو میں کبھی نہیں بدلنے دوں گا۔ آسمان پر چاند گواہ تھا کہ دو دلوں کا یہ لازوال داستان جو بچپن کی ایک رسم سے شروع ہوئی تھی اب ایک مکمل اور خوبصورت رشتے میں بدل چکی تھی۔